बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जितने भी थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 8 फरवरी को और इलेक्शन के सिलसिले में ज़ाहिर है कि वो जितने भी सब जीते थे आज़ाद उम्मीदवार, तो उनको ज़ाहिर है किसी एक ना एक जमात से इलाक़ करना था। और इस सिलसिले में फिर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो इंतखाब किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने फिर उसमें तमाम आज़ाद अरकान जो जितने भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें जम हो गए और इस तरीके से वो ऐवान में पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ दो क्राइसिस डेवलप हो गए। एक क्राइसिस तो ये था कि जब वो वहाँ पहुँचे तो मखसूस सीटें जो हैं उनको यूँ नहीं मिल सकी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक भी मेंबर ना कौमी असम्बली में पहुँचा था ना सूबाई असम्बली में पहुँचा था, तो इस वजह से भी उनको नहीं मिली। इसके अलावा फिर दूसरा क्राइसिस ये डेवलप हुआ कि उन्होंने जो है अपनी मखसूस सीटों की, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस सीटों की जो है कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई थी, तो इस वजह से ये क्राइसिस डेवलप हुआ। तो ये दो क्राइसिस डेवलप हुए। उसके बाद जाहिर है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि एक ही हो गई थी, तो वो उन्होंने फिर पेशावर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में एक पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा कि मखसूस सीटें हमें नहीं मिली हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उनको उनके पास चूँकि कोई कौमी और सूबाई असम्बली में कोई उम्मीदवार पहुंचा नहीं था, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी ये सेटल हो गया, एक तरीके से उनकी पिटीशन मुस्तरद हो गई और उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो ज़ाहिर है कि ये तमाम सीटें जितनी मखसूस सीटें थीं पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक वो जो है वो तमाम सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं और ज़ाहिर है कि उसमें वो भी कोटा तकसीम कर दिया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और उस कोटे के हिसाब से और बाकी तमाम मखसूस सीटें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI, इनमें सब तकसीम हो गई। तो एक क्राइसिस डेवलप हो गया है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और इसके साथ साथ फिर सेनेट में भी वही हुआ है। और सेनेट में भी इसी वजह से जो है वो चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई सीट नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ पे भी उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। और जब ये मखसूस सीटें तमाम पार्टियों में बढ़ गई, दूसरी सियासी जमातों में बढ़ गई, तो ज़ाहिर है कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई। अब 2/3 मेजॉरिटी हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर वो कल जो है सुप्रीम कोर्ट से एक एलामिया जारी हुआ, उस पर एक फ़ैसला आ गया और उस सिलसिले में जो है तमाम मखसूस सीटें जितनी जो दूसरी पार्टियों में भी पहुंच गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस सीटें थी उस पर जो है एक फ़ैसला आ गया। और वो फ़ैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम मखसूस सीटों को मुअत्तल कर दिया। अब इस सिलसिले में ये फ़ैसला तो आ गया, ये जब फैसला आ गया तो मुअत्तल हो गई, तो इसके ज़ाहिर है कि एक तरीके से वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में खुश हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो उनका कोटा था वो भी दूसरी में तकसीम हो गया, तो ना उनको मिली ना इनको मिली। तो एक तरीके से वो जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो भी एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो अब ये मुअत्तल हो गया है इस पे फैसला, और इस सिलसिले में पता ये चला है कि अब लार्जर बैंक जो है इस पे तश्कील दिया जाएगा और इस पे जब भी आगे समाअत होगी, ख़बरें तो ये आ रही हैं 6 जो है जून को जो है इसकी मज़ीद समाअत होगी। अब देखते हैं, इस पर सरदस्त पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि उनको एक चीज़ का तो ज़ाहिर है कि फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी मखसूस सीटें बढ़ गई थी। अब वो मखसूस सीटें ना दूसरी जमातों में हैं ना तहरीक इंसाफ के पास है। ये फ़ैसला मुअत्तल हो गया। अब इसका फ़ैसला अगला जो होगा वो लार्जर बेंच करेगा। साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये भी कह दिया गया क्योंकि चूँकि जो लोग जो हैं, जो अरकान जो है KPK से ताल्लुक़ रखते हैं वो हलफ नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ अभी तक हलफ नहीं लिया गया। तो इस सिलसिले में अब ये भी ज़ाहिर है कि ये भी एक तरीके से अंदिया सुन्नी तहरीक को दे दिया गया। अब ज़ाहिर है कि जब भी इसका लार्जर बेंच होगा, तश्कील पाएगा, वो भी समाअत करेगा, उसके बाद कोई फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ अब हो गई है और इससे ज़ाहिर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक तरीके से मतलब उनको लिए तो ये अच्छा हो गया, क्योंकि उनकी सीटें जो मखसूस सीटें थीं वो तो कम से कम बच गई। अब ज़ाहिर है कि अब जो पोजीशन है उसमें तो यही लग रहा है कि अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक सीट कौमी असम्बली में चली गई, एक सूबाई असम्बली KPK में चली गई, तो अब ऐसा लग रहा है कि अगला जो फैसला आएगा तो वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा, क्योंकि 2 सीटें आ गई हैं और जब 2 सीटें आ गई हैं और वो ऐवान का हिस्सा बन गई हैं, तो ऐसा लगता है कि अगली जो समाअत होगी उस पर शायद उनके हक़ में ये फ़ैसला आ जाए कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो मखसूस सीटें भी मिल जाएँ जो उन्होंने इस वजह से खोई थी, क्योंकि उनका कोई भी
کارکن جو ہے وہ نہ قومی اسمبلی میں تھا نہ صوبائی اسمبلی میں تھا، لیکن اب چونکہ دونوں جگہ آ چکے ہیں تو یہ ممکن ہے، بہت سے تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ امید ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو وہ مخصوص سیٹیں مل جائیں۔ کہ اس پہ بہت سارے تبصرے شروع ہو گئے، ظاہر ہے کہ اس پہ بہت سے تبصرہ نگاروں نے یہ کہا کہ اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ایک جو ہے جوڈیشل ریفارمز کے طور پہ ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے، اور اس سلسلے میں اس میں یہ تھا کہ جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں یا کوئی بھی چیف جسٹس ہیں ان کا ٹینیور جو ہے 3 سال کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جیسے الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے یا چیف یا اس کے علاوہ اور دوسرے ادارے ہیں ان کے جو ہیں 3 سال کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس بل کے تحت جو ہے وہ ان کا پلان یہ تھا کہ بل جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے گا قومی اسمبلی سے، اور آئندہ جو چیف جسٹس ہوں گے یا یہی چیف جسٹس جو ہیں وہ آگے پورے مزید 2 سال اور کر کے پورے 3 سال کا ٹینیور ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت ممکن تھا جب کہ 2/3 میجورٹی تھی، اور 2/3 میجورٹی جب تھی جب تک جو ہے ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ اس اتحاد کے پاس تھیں جو اس وقت گورنمنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا تو ظاہر ہے اب 2/3 میجورٹی بھی نہیں رہی، اب 2/3 میجورٹی نہیں رہی تو ظاہر ہے قوانین بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ تو اس پہ بھی تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ بہرحال یہ ہو تو گیا ہے، بل لانے کی کوشش کر رہی تھی یہ حکومت اتحاد کے ساتھ، اور اس پہ جو ہے قوانین کو پاس کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ 3 سال کے لیے رکھ دیے جائیں گے، جیسے الیکشن کمشنر کی مدت ہوتی ہے اسی طریقے سے اور دوسری مدت ہوتی ہے۔ تو یہ ہونا تھا، لیکن بہرحال چونکہ اب 2/3 میجورٹی اس وجہ سے نہیں رہی کہ اب جو ہے مخصوص سیٹیں، ظاہر ہے اس کا فیصلہ جو ہے معطل ہو گیا۔ تو اب اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہے جو ہے حکومت ضرور کوشش کرے گی کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہے اس قانون کو پاس کروائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو مزید 2 سال کے لیے رکھا جائے، یعنی ٹوٹل 3 سال کے لیے ان کو جو ٹینور کو بڑھا دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ سردست تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ جو چونکہ معطل ہو گیا ہے فیصلہ، تو اس میں اب 2/3 میجورٹی تو اس اتحاد کے پاس جو گورنمنٹ میں موجود ہے اس اتحاد کے پاس تو اب 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن باہر مبصرین کا یہ کہنا ہے پھر بھی جو ہے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ اس قسم کا بل لے کے آیا اور قومی اسمبلی سے پاس کروائے، لیکن سردست سے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے سلسلے میں پھر وہی سلسلہ جو ہے دوبارہ چل نکلا ہے، اور کل جو ہے ایک سیاسی کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا ایک اجلاس ہوا جس میں 19 اراکین ہیں، جس میں سے 9 اراکین نے جو ہے شیر افضل وقاص اکرم شیخ کے لیے جو ہے ووٹ ڈالے، اور 7 نے ووٹ ڈالے شیر افضل مروت کے حق میں۔ تو اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ شیخ وقاص اکرم کا سامنے نام ایک طریقے سے ڈکلیئر کر دیا ہے اس سیاسی کمیٹی نے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ وہ اگلے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنیں گے۔ اب یہ تو پھر آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہم کئی ولاگ میں یہ بتا چکے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ہمیشہ جو ہے یہی ہوتا ہے کہ کبھی صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب کا نام آ جاتا ہے، پھر شیر افضل مروت صاحب کا واپس نام آ جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور کا نام آ جاتا ہے، پھر شیر افضل مروت صاحب کا نام آ جاتا ہے، اور اب شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا۔ انہوں نے سیاسی کمیٹی نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈکلیئر کر دیا کہ اگلے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے وہ شیخ وقاص اکرم ہوں گے۔ لیکن باہر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جیسے روز نام صبح کوئی آتا ہے شام کو چینج ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ اگر فرض کریں آج یا کل شیر افضل مروت صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر واپس شیر افضل مروت صاحب کا نام آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اب چونکہ یہ 9 کا جو ہے ایک طریقے سے شیخ وقاص اکرم کے حق میں ووٹ آ گیا ہے، اور 7 کا جو ہے وہ شیر افضل مروت کے حق میں آیا، لیکن اس کے باوجود 2 اراکین ایسے تھے جس میں شیر افضل مروت صاحب تھے اور اسد قیصر صاحب تھے جو اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہو سکے۔ ان کے بھی ووٹ تھے، اگر وہ ہوتے تو ہو سکتا ہے پھر ٹائی ہو جاتا، اور ٹائی ہوتا تو پھر دوبارہ ہوتا۔ تو لیکن بہرحال ان دونوں کا کہنا یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اجلاس ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی اگر فرض کریں شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی شیر افضل مروت صاحب کی، تو شام تک ہو سکتا ہے شیر افضل مروت صاحب واپس ریورٹ ہو جائیں اور ان کا نام آ جائے۔ تو ابھی سر دست اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گزشتہ سے پیوستہ آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہیں سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں، انہی باتوں سے، انہی تبصروں سے، انہی ٹاک شوز سے۔ تو ابھی بھی وہ اسی طریقے سے گردش کر رہے ہیں، کل سے یہ نام مسلسل چل رہا ہے شیخ وقاص اکرم کا، لیکن آج کسی وقت یہ چینج ہو سکتا ہے، واپس شیر افضل مروت صاحب کے حق میں
آ سکتا ہے۔ ناظرین ایک بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رکن نے جو ہے امریکی سفیر ڈونلڈ روم سے ملاقات کی، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کل یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس میں جو ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے، رؤوف حسن صاحب تھے، اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب سے تھے، تینوں نے ان سے ملاقات کی، اور اس سلسلے میں پتہ ہے پھر یہ کہ اعلامیہ بھی جاری ہوا، اور اس اعلامیہ کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اس پہ جو ہے تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور جتنے سینکڑوں کارکن ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، اس سلسلے میں بھی بات کی۔ اس کے علاوہ معیشت کے بارے میں بات کی، اس کے علاوہ اور دوسری بہت سی باتیں کی جو ہمارے پاس ظلم ہو رہے ہیں اس سلسلے میں بھی بات کی۔ اب یہ سب چیزیں بات ہو رہی ہے، ہوئی ہے، یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، آج اخباروں کی زینت بھی بنا ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ تبصرے شروع ہو گئے۔ بہت سے تبصرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یعنی عمران خان صاحب کی یعنی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ بھی بیانیہ دیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی کہ ایک طریقے سے آپ حکومت وقت کی اور پاکستان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کے حساب سے نہیں چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک طریقے سے دھاندلی کے بھی شکایتیں کی ہیں، بہت ساری شکایتیں کی ہیں۔ تو بہت سے تبصرہ نگار کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو آپ بیانیہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے امریکہ دشمن ہے، اور دوسری طرف آپ ظاہر ہے جب دشمن ہے تو اسی حساب سے پھر آپ ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی شکایتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیسے ہوگا؟ ایک طریقے سے آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے، عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ایبسولوٹلی یس ہو گیا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف رہنا چاہیے تحریک انصاف کو، اگر آپ کا وہ دشمن ہے تو آپ کو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر آپ کا حامی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مسلسل آپ بیٹھیں۔ آپ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے امریکہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے گرائی، اور آج آپ بات کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی ایما پہ یہ ملاقات نہیں ہوئی ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمر ایوب صاحب کہ مجھے جو ہے ہمیں جو ہے دفتر خارجہ نے بلایا تھا ملاقات کے لیے، یا کسی کھانے پہ یا کسی اور چیز پہ بلایا تھا، ہائی ٹی پہ بلایا تھا، تو اس وجہ سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر ملاقات ہو جائے، لیکن اب دیکھیں عمران خان صاحب کا اس پہ کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے۔ بہت سے یہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ بیانیہ تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ ایبسولوٹلی یس کیسے ہو گیا؟ تو اس طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپنا موقف رکھنا چاہیے، جس طریقے سے پہلے وہ دشمن سمجھتے تھے، اگر ابھی بھی دشمن سمجھے، لیکن اگر آپ جب پہلے دشمن سمجھتے تھے تو اب کیوں نہیں دشمن سمجھ رہے ہیں، اور اب آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے آپ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنے کافی، اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔